प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक माँ का वाकया बयान करूंगी जिसके बेटे ने उसे जूते से मारकर घर से निकाल दिया। फिर उस बेटे पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक औरत बड़ी ही खुशी से अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। इसकी कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मिन्नतों मुरादों से अल्लाह पाक ने इसे एक बेटा अता फरमाया। बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद इस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। इस औरत पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया और ऐसे वक्त में वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और इसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां भी आ गईं। वो घर को भी संभालती और लोगों के घरों में काम काज भी करती थी ताकि घर का खर्चा चला सके। आहिस्ता आहिस्ता इसका बेटा भी बड़ा होने लगा। वो लड़का पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, यानी इस बच्चे का पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी दिल नहीं लगता था। पूरे दिन माँ तो काम पे चली जाती, वो बस इधर उधर बच्चों के साथ घूमता रहता था। अब माँ भी बहुत कमज़ोर होने लगी थी और वो बेटा भी माँ की कोई मदद नहीं करता था। बहुत कोशिशों के बाद वो जो लड़का था 8वीं क्लास तक तो पढ़ गया और इस माँ के पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे को आगे पढ़ा सके और वो लड़का आवारा लड़कों में ही ज़्यादा खुश रहने लगा। एक दिन माँ ने सोचा कि मैं दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही हूँ और मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरा बेटा भी पढ़ लिख नहीं रहा, क्यों ना मैं अपने बेटे को किसी काम पर लगा दूँ। इसने अपने बेटे से बोला, बेटा तुम कहीं कोई काम ढूंढ लो ताकि हमारा गुजारा हो सके। लड़का ये बात सुनकर घर से निकल गया और कई जगह पर काम तलाश किया, लेकिन इसे कोई भी काम ना मिला। शाम को जब वो घर लौटा और माँ से कहने लगा, माँ मुझे आज कोई काम नहीं मिला और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। माँ ने इसे खाना खिलाया और फिर नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ए अल्लाह तू मेरे बेटे को सलामत रखना और इसे जल्द से जल्द कोई काम दिला देना। दूसरे दिन बेटा फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। इधर उधर भटक ही रहा था तो इसको अपने दोस्त मिल गए। वो लड़का रोज़ घर से अपनी माँ को काम का बोल कर निकल जाता और बाहर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी में मसरूफ़ हो जाता और घर आकर झूठ बोल लेता कि माँ मैंने बहुत काम ढूंढा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। माँ फिर अपने बेटे को सीने से लगा लेती और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो काम की तलाश में निकल पड़ा और काफ़ी रात तक वापस नहीं आया। माँ बहुत परेशान होने लगी। माँ को ये लगा कि हो सकता है मेरे बेटे को कहीं काम मिल गया हो। इसी काम को करते करते थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन प्यारे दोस्तों, माँ तो माँ होती है। इसके दिल में ये ख्याल भी पैदा होने लगा कि कहीं मेरा बेटा किसी परेशानी में ना पड़ गया हो। वो जानिमाज़ बिछाकर अल्लाह से दुआ करने लगी कि अल्लाह तू मेरे बेटे को सलामत रखना और मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। काफ़ी रात के बाद इसका बेटा घर वापस आया। माँ बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर बेटे से कहने लगी कि आज इतनी देर क्यों लगा दी, क्या तुम्हें कोई काम मिल गया है? तो बेटा बोला, मेरे नसीब में काम नहीं है, मैं तो दोस्तों के साथ बाहर था। ये बात सुनकर माँ बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि बेटा मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा काम की तलाश में जाता है, लेकिन तुम तो दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। वो लड़का बोला, माँ मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो, मेरे लिए खाना लेकर आओ।
ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، تمہیں تھوڑی سی تو پرواہ ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر ماں اکیلی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بولا میرے جتنے بھی دوست تھے ان کی مائیں بھی تو گھر میں اکیلی تھیں، بس تم ہی نہیں جو اکیلی تھی۔ بیٹے کی بات سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا آج تک میں نے تمہارے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ بیٹا بولا اماں میں نے تجھے منع کیا تھا، تم کھانا کھا لیتی، اور اب مجھ سے زیادہ بحث مت کرو، کھانا دینا ہے تو دو ورنہ۔ اس بات پر ماں کہنے لگی ورنہ کیا کرو گے؟ آج میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی تمہیں کھانا دوں گی، کیونکہ تم غلط دوستوں کی سنگت میں پڑ چکے ہو اور ان کی زبان بولنے لگے ہو، اور تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اپنی ماں سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، تم اپنی ماں کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے ہو۔ لڑکا بولا کہ ماں تم مجھے آج کھانا نہیں دو گی؟ ماں بولی آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، تب جا کر تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ ماں سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ پیارے دوستوں، جیسے ہی اس لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے جوتا اٹھایا اور اپنی ماں کو پھینک کے مارا، ماں پر تشدد کرنے لگا، لیکن ایک جوتا ماں کے منہ پر مارا، ماں کی آہیں نکل گئی اور ماں کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ذلیل کرنا، ایسے درد میں مبتلا کرنا کہ یہ ساری زندگی اسی طرح درد اور تکلیف میں تڑپتا رہے جس تکلیف سے آج میں تڑپ رہی ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں بالکل بے سہارا ہو گئی اور کہنے لگی اے اللہ تو نے مجھے کیسی اولاد عطا کی ہے، اس سے تو اچھا ہوتا میری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ محلے کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اس کی ماں کو اپنے گھر میں لائیں اور کھانا دیا، تو ماں بولی کہ جس کا بیٹا کھانا نہیں دے سکتا پھر وہ کسی اور سے امید کیوں رکھے۔ پھر وہ بوڑھی ماں یہاں سے وہاں پھرنے لگی اور بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے اپنی ماں کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھوائی۔ گاؤں والوں نے اس بوڑھی ماں کا جنازہ ادا کیا۔ وہ جو لڑکا تھا وہ تو پہلے ہی نکما اور کام چور تھا، ایسی حالت میں ہی اس نے شادی کر لی اور زندگی بسر کرنے لگا۔ لیکن ابھی شادی کے چند ہی دن گزرے تھے، اس لڑکے کے پاؤں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی، اور وہ تکلیف اس قدر تھی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لڑکا درد کے مارے تڑپنے لگا، اور ایسے وقت میں لڑکی کے گھر والے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب اس کے پاؤں کو دیکھا تو یہ بات کہی کہ پاؤں کی انگلیوں کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاؤں کی جو انگلیاں تھیں وہ سڑنے گلنے لگی تھیں۔ اگر اس انگلیوں کو نہیں کاٹا گیا تو اس کا اثر پورے جسم میں دیکھنے کو ملے گا۔ آخر کار لڑکے کے پاؤں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ چند دنوں کے بعد اسے پھر سے تکلیف بڑھنے لگی اور پاؤں اور زیادہ سوجنے لگا۔ پریشانی اور بڑھتی گئی اور پھر ڈاکٹروں کے پاس گیا تو ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنا تندرست لڑکا اور اس کا جسم گلنا سڑنا کیوں شروع ہو گیا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ اب تمہارا پورا پاؤں کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ بیماری اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ حالات سے مجبور ہو کر اسے اپنا پاؤں کٹوانا پڑا۔ جس لڑکی کی اس سے شادی ہوئی تھی، اس لڑکی کے گھر والے اس کا خرچہ اٹھا رہے تھے، اور جو امید اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے لگائی تھی، لیکن وہ اب سوچنے لگی کہ میرا شوہر تو دن بدن بیکار ہوتا جا رہا ہے، اور یہ تو ویسے بھی کام نہیں کرتا تھا اور اب تو اور زیادہ نہیں کرے گا۔ اب میں اس سے اور زیادہ کیا امید رکھ سکتی ہوں؟ میں کب تک اپنے گھر والوں سے پیسے مانگتی رہوں گی؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اس سے طلاق لے لیتی ہوں۔
پھر وہ آخر اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ لڑکے کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے۔ اس کا علاج بھی کوئی نہیں کروا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا دوسرا پاؤں بھی سوجنے لگا۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور کسی بھی طریقے سے گھر سے باہر نکلا اور بھیک مانگنے لگا تاکہ وہ اپنے پیٹ کو پال سکے۔ بھیک کے پیسوں سے بس اس کے کھانے کا ہی گزارا ہوتا تھا، کوئی علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں بچتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اور بھی لاچار ہو گیا، یعنی وہ پہلے تو ایک پیر پر چل پاتا تھا لیکن اب تو دوسرا پاؤں بھی ختم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنے آپ کو یہاں سے وہاں لے جاتا اور بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہا تھا۔ بیماری بڑھنے کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ لوگ بھیک دور سے پھینک کر چلے جاتے۔ ایک دن وہ شخص بھیک مانگ رہا تھا، تبھی وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا تو اس لڑکے نے بتایا کہ میں بہت ہی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ پریشانی کا یہ عالم ہے کہ میری بیوی نے مجھے اس حالت میں چھوڑ دیا، میں لاچار ہو گیا۔ اب تو لوگ بھی میرے قریب آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ میرا جسم گلنے لگا ہے اور میں تکلیف میں اس قدر مبتلا ہو گیا ہوں کہ مجھ سے اب تکلیف برداشت بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر بزرگ کہنے لگے، تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تم ساری بات بتاؤ۔ پھر لڑکے نے بتایا کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن میں نے اپنی ماں کا بہت دل دکھایا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے کس طریقے سے ماں کی نافرمانی کی، ماں کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، حالانکہ ایک وقت کا کھانا بھی اسے نہ کھلا سکا، اور میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں جنازے میں بھی نہ گیا۔ میں اتنا زیادہ نکما تھا، میں اپنے گھر کے اندر کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا، یہ جو تم پر مصیبت آئی ہے صرف اور صرف ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی تم نے ماں پر ہاتھ اٹھایا، اس کو پریشان کیا، اور جب اس کی زبان سے بددعا نکلی تو اللہ پاک نے فوراً قبول کر لی، اور اب تمہاری زندگی اسی درد اور تکلیف میں گزرے گی۔ یہ بات سن کر وہ شخص اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ گاؤں اور آس پاس کے لوگ اس شخص کے قریب بھی نہیں گئے کیونکہ اس کے جسم سے بہت بدبو آتی تھی۔ اسی وجہ سے کسی نے اس کے جنازے کو ادا نہیں کیا اور ایک کونے میں ایسی پڑا رہا جس کو آ کر چیل کووں نے کھایا۔ پیارے دوستو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے بہت ہی برے حالات ہو جاتے ہیں، اور جس نے اپنے ماں کی بددعا لے لی اس نے تو اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور ساتھ ہی اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ ماں باپ کو ہر دم راضی کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر اسے بددعا دیتی ہے تو پھر اولاد کے اوپر اسی طرح سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ان لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ جن کی مائیں سلامت ہیں۔ ماں کی اہمیت ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جن کی مائیں اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، یا پھر جو بچہ پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ نے ماں کا مقام بڑا ہی اعلیٰ رکھا ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ہم جنت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ماں کی خدمت کر لیں تو اللہ کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ جس سے ماں ناراض ہو اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ آمین۔